Khushamdeed listeners, today I am going to start episode number 7 of Hayat Imamat Ishq Ki by An Noon Alif. तुम कुछ पूछने वाली थी बीवी। दादी के फ़ोन आने पर बात अधूरी रह गई थी। उसे अपने साथ लेटा था, वो उसका अधूरा सवाल पूछ रहा था। थोड़ी देर गौर करने पर उसे याद आया था। ओह, वो मैं पूछ रही थी कि ये घर जिसमें हम रहते हैं किन पैसों का है। और उसका सवाल सुनकर वो कुछ देर हंसता रहा था। बीवी, जो सवाल तुम्हें शादी के दिन करना चाहिए था, जब खाने की बात की थी, 2 महीने लगा दिए हैं ये पूछने में तुमने। तो अब बता दें। वो उससे थोड़ा फासला रखने की कोशिश कर रही थी, जिसे वो नाकाम बना गया था। बेफिक्र रहो बीवी, जिस तरह अब तक तुम यहाँ हलाल खा रही हो, वैसे ही हलाल जगह में रह भी रही हो। उसका दुपट्टे को माथे से पीछे सरकाता वो उसे मुतमईन कर गया था। तो फिर कैसे खरीदा? अब के लहजे में हैरानी थी। जो औरत 12 साल पहले मेरी माँ थी, उन्होंने कुछ ज़मीन मेरे नाम की थी 5 साल पहले। उसको बेचकर ये फ्लोर खरीदा था पापा के कहने पर। उसके लहजे में नफरत थी या तकलीफ, वो समझ नहीं पाई थी। आप अपनी माँ के लिए ऐसा बोल रहे हैं, अल्लाह नाराज़ होगा। माँ तो माँ होती है, आपको उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। उनके अमल की वो अल्लाह के सामने खुद जवाबदेह हैं, मगर उनसे मुतनफ़र होकर आप गुनहगार हो रहे हैं। और आपने खुद बताया था कि आपकी माँ ने ही आपको नमाज कुरान सिखाया, सबकी इज्जत करना सिखाई, और कम उम्र में ही वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा चुकी थी, जिसकी वजह से आप बुराई के घेरे में रहने के बावजूद भी बुराई से महफूज रहे। तो जिनकी तरबियत इतनी ज़ोरावर है, वो गलत कैसे हो सकती हैं? आपने सच का पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो अब अपने मतलब की बात कर रही थी, जो उसे कई दिन से परेशान कर रही थी। बीवी, ये कोई फिल्म नहीं है जहाँ ट्विस्ट पर ट्विस्ट और राज में राज हैं। ये असल ज़िंदगी है। इसकी तस्वीरें देखी थी मैंने, जो एडिट नहीं, रियल थी। तो क्या बचता है ज़िंदगी में? उनके इस अमल से नौफल अहमद खान एक नकारा शख्स बनकर रह गया। ज़िंदगी ने उनकी वजह से इतने ज़ख्म लगाए हैं जो अब भी रचते हैं। उसकी आवाज़ में बेपनाह तकलीफ उसने अपने दिल पर महसूस की थी, मगर फिर भी उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। जो औरत बचपन से अपने बच्चे को गुनाह सवाब के कामों का फ़र्क सिखाए, नेकियों की तलकीन करे, वो ऐसी कैसे हो सकती है? बीवी, ज़्यादा मत सोचो। तुम्हारी ये बीमारी अभी भी नहीं गई ना? लगता है इसका भी इलाज मुझे ही करना पड़ेगा। आप सच्चाई जानने की कोशिश करें। जिन लोगों ने तस्वीरें दिखाई, वही लोग कुछ न कुछ तो ज़रूर जानते होंगे, और वो आपके वैसे ही दुश्मन हैं। तो फिर आप उनकी बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं? गोया उसकी अक्ल पर मातम किया। और जिसे आपकी तस्वीरें एडिट थीं, वैसे ही उनकी। बीवी, नींद नहीं आ रही है तो तुम्हें कोई नया चैप्टर पढ़ाऊं? उसे वहशतनाक किस्से से वो बचना चाहता था, जिससे बचने के लिए वो 2 महीने पहले तक कई नींद की गोलियां खाकर होश व खरोश से बेगाना पड़ा रहता था। अब भी उसकी वहशत बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो उसे बार बार ये बात करने से रोक रहा था। आप समझें तो मेरी बात को। कोई तो तरीका होगा सच जानने का, असल बात का पता लगाने का, वरना तो आप जिंदगी भर उनसे नफरत करते रहेंगे, और आपके सिवा तो उनके एहसाल व सवाब के लिए दुआ करने वाला भी कोई नहीं है। वो अपनी ही बात पर अड़ी हुई थी, जैसे आज ही सच्चाई पता करवा कर रहेगी और उसकी बदगुमानी मिटा कर रहेगी। तो तुम नहीं मानोगी बीवी? ठीक है फिर। उससे पहले वो कुछ बोलती या समझती, नौफल अहमद खान उसके बकिया अल्फाजों को उसके मुंह में ही रोक चुका था। ये उसकी बर्दाश्त की हद थी, ये उसकी शिद्दत थी, या वो उस जिक्र पर फिर से डिप्रेशन में चला गया था? जो भी था, मगर वो अपने अंदर बढ़ती वहशत पर कंट्रोल करने में नाकाम रहा था। मगर उसने अब भी कोई हद पार नहीं की। उसे सुकून चाहिए था। उसे इस वहशत से छुटकारा चाहिए था, जो पिछले 15 सालों से उसके जिस्म जान में घर करके एक मकीन की तरह रह रही थी, जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। चंद आंसुओं के कतरे हयात के चेहरे पर गिरे थे, मगर उसके अमल में कोई कमी नहीं आई थी, और जब तक उसे सुकून नहीं मिलना था, वो शायद पीछे हटने वाला भी नहीं था। बीवी, 10 दिन की बात है यार। 10 दिन कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? यार, 3 दिन वाली ओके करते हैं ना?
وہ اس کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ پرسوں رات کی اس کی حرکت دیکھ کر وہ اسے اپنے پاپا کے ساتھ 10 دن کی جماعت میں بھیجنے کا سوچ چکی تھی۔ جب اسے پتہ چلا تھا آج شام کو اس کے پاپا جماعت میں جا رہے ہیں، کچھ تکلیفوں سے وہ اسے چاہ کر بھی چھٹکارا نہیں دلا پا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ بھی ایک بار ڈپریشن میں گیا تھا۔ اس وقت اس نے سلیپنگ پیلز کا استعمال کیا تھا۔ 15-16 گھنٹے وہ پریشان رہی تھی، بہت زیادہ ہے یار۔ وہ اسے اپنی گود میں اسی طرح بیٹھا کر بولا کہ اس کی دائیں سائیڈ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ آپ مجھے بچوں کی طرح گود میں بیٹھاتے ہیں نا، سچ میں پتہ نہیں کیسی فیلنگ آتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی حد درجہ پزل ہو چکی تھی۔ کیسی فیلنگ آتی ہے؟ اپنی ناک کو اس کے گال سے رگڑتا وہ اسے پھر سے اکسانے لگا تھا۔ مجھے نہیں کچھ سمجھ میں آتا، پتہ نہیں کیسا لگتا ہے جب آپ ایسا ویسا کرتے ہیں۔ آپ نہ کیا کریں پھر؟ وہ اس کی شدتوں سے واقعی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور وہ اس کے احساس کو پہچاننے سے سرسار ہو رہا تھا۔ تمہیں برا لگتا ہے بیوی؟ اس کی کیفیت سمجھتا وہ اسے ایک اور سبق دے رہا تھا یا پھر اس کی اس معاملے میں گروتھ جان رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ پرسوں رات بھی آپ کے وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کہے۔ اپنی بدلتی کیفیت اسے ہراساں کر رہی تھی اور یہی چیز اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ادھر دیکھو بیوی، وہ اس کا دوسری طرف کیا چہرہ اپنی طرف کرتا ہوا بولا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ تمہیں برا لگتا ہے بیوی میرا ایسا کرنا؟ انداز پر پرسوچ تھا، ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھے وہ اسے سہلا رہا تھا۔ نہیں برا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انرجی کم ہو رہی ہے۔ اتنا فرینک تو وہ اسے خود سے کر چکا تھا کہ اپنی فیلنگ وہ اس سے شیئر کر سکے جس طرح اب کر رہی تھی۔ اور نوفل احمد خان جو ان 2 مہینوں میں اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا، اس کی کیفیت اس کے چہرے سے جان لیتا تھا۔ پرسوں رات کی اس کی ہوش و حواس میں کی گئی حرکت پر اس سے بیزار نظر نہیں آئی تھی، بلکہ شرم و حیا کی وجہ سے کل شام تک وہ اس سے چھپتی رہی تھی۔ پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے وہ اسے اس کی کیفیت سے باہر لایا تھا۔ مگر وہ اس سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا تھا اور اس کی الجھن یہ اس سے اب فیصلہ کروا گئی تھی۔ 10 دن کی دوری سے اس کی بیوی کو بہت کچھ سمجھ میں آنے والا تھا اور یہی وقت وہ اسے دینا چاہتا تھا، یعنی بہت سی چیزوں کو اب اس کا دل اور دماغ قبول کر سکتا تھا۔ بیوی میرے بغیر رہ لو گی 10 دن؟ یاد نہیں آئے گی میری؟ اس کو الجھا کر وہ پھر سلجھاتا تھا جیسے اب کر رہا تھا۔ پہلے اس درجہ گفتگو کرتا تھا، پھر خود ہی اس کا دھیان دوسری طرف پھیر دیتا تھا۔ یہی تو نوفل احمد خان کو اچھا لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی جیسے پاپا کے جانے پر کرتی ہوں۔ پھر 10 کے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ وہ اس کا رخ اب دوسری طرف کر چکا تھا اور یہ اس کا کمال تھا جو اسے اپنی بیوی پر حاصل تھا۔ اچھا ویسے تم مجھے جماعت میں کیوں بھیج رہی ہو؟ وہ اب بھی اس کا گال سہلا رہا تھا، کبھی ایک کبھی دوسرا۔ کیونکہ جو بیوی اپنے شوہر کو نیک کاموں میں لگاتی ہیں وہ اللہ کی فیورٹ ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ کنفیوژن میں بھی ایک دم سے نارمل ہو جانا حیات کی یہی عادت ہو سکتی تھی، وہی اسے نارمل حالت میں لانا نوفل احمد خان کا کمال ہوتا تھا۔ ہاں مطلب یہاں بھی تمہیں اللہ کی فیورٹ ہونا ہے۔ اب کہ اسے اور قریب کر کے وہ اسے پھر کنفیوز کر رہا تھا۔ آپ کا دل نہیں کرتا اللہ کے فیورٹ بندے بننے کا؟ کرتا ہے نا؟ بتاؤ کیسے بنوں گا؟ اب پھر سے اس سے سوال کر رہا تھا، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے۔ اب وہ ایک عجیب کیفیت میں اسے بتا رہی تھی، اس کا دل اس کے رب کی محبت میں سرشار تھا۔ اس جملے پر اس کے چہرے پر آنکھوں کو روشن کرنے والی روشنی تھی جو نوفل احمد خان کو ایک بار پھر بہکا گئی تھی۔ چلو بیوی تیاری کرو، تیاری کرواؤ میری، 1 گھنٹے میں نکلنا ہے پھر، کیونکہ سسر جی میری بات بھی کر چکے ہیں۔ اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ دباتا اسے لیے ہی کھڑا ہو گیا تھا اور گھنٹے بعد وہ گھر سے نکل چکے تھے۔ زندگی کا ایک نیا سفر دونوں کا منتظر تھا۔ وہ کروٹیں بدل بدل کے تھک گئی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی کمی محسوس ہو رہی تھی یا شاید کوئی طلب جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ حیات بچے کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ دادی کو شاید اس کی بے چینی نظر آ گئی تھی۔ پتہ نہیں دادی، ساری دعائیں بھی پڑھ چکی ہوں پھر بھی سو نہیں پا رہی ہوں۔ اس کی اداسی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔
شام تک سب سے بہت گھلی ملی رہی تھی، مناہل سے بھی کافی دیر تک باتیں ہوئی تھی، کوئی کسی کمی کا احساس نہیں تھا، مگر بستر پر آتے ہی وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس کا دل کوئی طلب کر رہا تھا، مگر کیا اپنے گھر میں آ جاتی تھی نیند؟ کب اور کیسے سوتی تھی وہاں؟ دادی کے پوچھنے پر چھن سے اسے نوفل احمد خان کا مضبوط حصار یاد آیا، کیسے بچوں کی طرح لے کر سوتا تھا اسے، اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے سوالوں سے جن کا مطلب تک اسے نہیں پتا ہوتا تھا کیسے جج کرتا تھا، اور پھر اس کے الٹے سوالوں پر کیسے اس پر چھا جاتا تھا کہ اسے چھپنے کو اس کے سینے کے علاوہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی۔ جی دادی وہاں تو آرام سے آ جاتی تھی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا، آج پتہ نہیں کیوں۔ اور اس کی یہ اداسی تجربہ کار دادی کی سمجھ میں بہت جلدی آ گئی تھی، جس میں ان کی یہ معصوم اور جھلی پوتی اپنے دل میں پنپنے والے ان نئے جذباتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ نوفل بچے کی یاد آ رہی ہے؟ اب دادی اس کی پہلی والی دوست بن گئی تھی، اور سوال بھی اب اسے ہی کرنے تھے۔ انہوں نے یاد کرو کہ مجھے بیوی 10 کے لیے جا رہا ہوں، کیسے رہوں گا یار تمہارے بغیر؟ دیکھنا تمہیں بھی نیند نہیں آئے گی میرے بغیر۔ یار فون تو دے دو، ایٹ لیسٹ بات تو کر لوں گا۔ اور اس نے کہا تھا اللہ کے راستے میں دنیا کو لے کر نہیں جائیں۔ ٹھیک ہے بیوی، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اسے قبول کرے۔ پھر کتنی ساری دعائیں اس پر پڑھ کر پھونکی تھی، جسے اس کی مما اور دادی اس کے پاپا پر پھونکتی تھی۔ یار بیوی کبھی تو تم مجھے دادی والی فیلنگ دیتی ہو، کبھی بالکل بچوں والی۔ یار بیوی والی فیلنگ کب دو گی؟ کب یہ احساس دلاؤ گے کہ نوفل احمد خان شادی شدہ ہے؟ اور وہ اس کے اس طرح چڑھ کر کہنے پر کس قدر ہنسی تھی اس کے سامنے پہلی بار، اور وہ کیسے اسے ہنستے ہوئے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی ہنسی میں اپنی ہنسی کے رنگ ملانے لگا تھا۔ تو کیا وہ اس کی قربتیں بھی مس کر رہی تھی؟ کس سوچ میں گم ہو گئی؟ دادی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ایسی ہی محبت ہوتی ہے بچے شوہر سے، ہر ایک محبت سے منفرد۔ شوہر کے جانے کے بعد یوں ہی بے کلی ہوتی ہے، اور تیرا شوہر تو ہے بھی سرفراز، اسے تو یاد نہ کرنے والا بھی یاد کرے گا، اور تو پھر اس کی محبوب بیوی ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر بتا کر گیا ہے، الگ الگ سب کو تیرا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کے ساتھ جب وقت ہوتا تو ہر بات ایسے ہی کھل کر کرتی تھی۔ اور دادی کی باتیں سن کر اپنے دل میں ایک ہلکا ہلکا درد محسوس کر رہی تھی، جو اسے ایک سرور بخش رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے شوہر کو سوچ رہی تھی، ایک الگ ہی انداز میں، ایک الگ ہی طریقے سے۔ وہ کتنی دیر اسے سمجھاتی رہی تھی، اور شاید وہ سمجھ بھی رہی تھی۔ بلا تکلف وہ یہ اقرار کر گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے حصار مس کر رہی ہے۔ وہ اب اس کی عادی ہو چکی ہے۔ نوفل احمد خان کہ اس کو 2 مہینے تک اپنا تکیہ بنا کر سلانے کی عادت ڈال کر اچھا نہیں کیا تھا۔ جب تک وہ اس کے حصار میں سوتی تھی تو بوکھلائی شرمائی رہتی تھی، اور آج وہ حصار نہیں تھا تو وہ بے چین ہو رہی تھی۔ دادی سو چکی تھی، مگر وہ اب تک نہیں سو پائی تھی۔ جب بالکل بے چین ہو گئی تو اٹھ کر نوفل احمد خان کی وہاں چھوڑی ہوئی شرٹ، جو اس نے دھو کر اپنے ہی بیگ میں رکھی ہوئی تھی، نکالی تھی اور بنا سوچے سمجھے پہن لی تھی۔ اور ایسا عمل اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا، اور وہ حیران تھی کہ وہ یہ کیا کر رہی ہے، مگر اس کی شرٹ پہن کر اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ مکمل نوفل احمد خان کے حصار میں ہے، اور پھر ایسے ہی وہ اسے محسوس کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اے بچے ذرا صحیح سے کھاؤ، یاد نہیں کیا کہہ کے گیا تھا تیرا میاں، اس کے آنے تک اور 2 کلو وزن بڑھ جانا چاہیے۔ اگر کھانے پینے میں کوتاہی ہوئی تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور اسے اس کی ہدایت یاد آئی تھی جاتے وقت، کس طرح وہ اپنے بے قراریاں اس میں انڈیل رہا تھا۔ بیوی، ڈیلی روٹین میں کوئی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ نوفل احمد خان تمہارے پاس مجسم نہیں ہوگا، مگر اس کا تخلیل ہر وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں تو تمہیں اسی اللہ کے نام پر بطور امانت تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مجھے میری امانت میں کوئی بھی کمی نہیں چاہیے۔ اور پھر کتنے ہی پل وہ اس کے ساتھ جی کر اللہ کی راہ میں نکل پڑا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی، اور پھر واقعی اس نے اور سب نے اس کا خیال ایسے ہی رکھا تھا جیسے نوفل احمد خان مجسم رکھتا تھا۔ 2 پاک محبتیں مل کر اسے پر نور کر رہی تھیں۔ دادی، یہ پیسے آپ ساجدہ چاچی کے گھر بھجوا دیں، یہ میرے 2 مہینے کے صدقے کے پیسے ہیں، انشاءاللہ ان کا 1 مہینے کا راشن آ جائے گا۔
ماشاء اللہ، واقعی اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ 2 دن پہلے ہی وہ بڑی پریشان تھی، میں خود جا کر دے آؤں گی۔ صدقہ کا تو روز دینا چاہیے نا، تو تم ایک ہی دن میں کیسے نکال رہی ہو 2 مہینے کا؟ منال، جو آج کل دادی سے اسلامی تعلیم حاصل کر رہی تھی، یہ بات بھی جاننے کی خواہاں تھی۔ بتاؤ حیات، آج کا سبق تم پڑھاؤ اسے، میں پیسے دے کر آتی ہوں۔ دادی کہہ کر چلی گئی تھی، ساتھ ہی اپنی بہو کو بھی لے گئی تھی۔ آج بھی ان کے گھر کی عورتیں پڑوس میں بھی اکیلی نہیں جاتی تھیں۔ آپی، میں آپ کو پورا سبق بتاتی ہوں اس کا۔ اللہ زمین پر صبح و شام کچھ آفتیں نازل کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آفتوں سے بچنے کا علاج صدقہ بتایا ہے، اور یہ صدقہ اگر مصیبتوں و آفتوں اترنے سے پہلے کر دیا جائے تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے بارش کے ہونے سے پہلے گھر کی چھت ٹھیک کرا لی جائے تو بارش کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی یہ ہمارے اور مصیبتوں کے درمیان دیوار بن جاتی ہے، اور بلائیں اس کی دیوار کو بالکل نہیں فان سکتی۔ میں تہجد کی نماز کے بعد صدقہ نکال دیتی ہوں، ایک ڈبہ بنایا ہوا ہے، پھر اللہ جتنی توفیق دے، اور وہ رقم میں دعا کر کے اللہ کے حکم سے جہاں وہ بھجوانا چاہتا ہے بھجوا دیتی ہوں۔ تمہیں اتنا سب اتنے عمدہ طریقے سے کیسے آتا ہے حیات؟ منال اس کے اتنے مناسب اور خوبصورت انداز میں سمجھانے پر ابھی تک حیرت میں تھی۔ نہیں آپی، طریقہ تو میرا بالکل عمدہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ٹرینڈ بچہ جس کو یہ سب بولنے کی ٹریننگ دی گئی ہو، جو بنا رکے ایک ایک پوائنٹ سمجھاتا چلا جاتا ہے مگر اپنا بچکانا پن نہیں چھپا پاتا۔ تم بالکل ویسے ہی بولتی ہو۔ پھر کہتے ہیں بیوی، بنا سگنل کے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے تمہاری بات۔ اور اس کی بات سن کر منال بے ساختہ ہنسنے لگی تھی، اور حیات کو محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ ہر بات میں نوفل احمد خان کا حوالہ دے رہی ہے۔ تمہاری فجر مس ہوتی ہے، میری کبھی کبھار مس ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، فرض نمازوں میں اللہ کا بڑا احسان ہے، مگر کبھی کبھی اشراق اور تہجد میں کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر میں روزانہ عشاء کی سنت کے بعد والی نفل میں تہجد کی نیت کر لیتی ہوں، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص پورے زوارے کے صدقے کی نیت سے پڑھ لیتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے پڑھنے سے کیا ثواب ہے؟ پرجوش آواز میں منال نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جتنے بھی پہاڑ ہیں ان سب کے برابر سونا چاندی صدقہ کرنے کا ثواب۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی سورہ یاد کی۔ جب بھی وہ یہ باتیں کرتی تھی اس کا چہرہ روشن رہتا تھا۔ اور آج ہم چاہے رات بھر نفلیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پڑھیں، تو بھی ہمارے چہروں پر پھٹکار برستی ہے، کیونکہ ہمارا یہ سارا عمل ہماری غفلت میں ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ساری دنیا سامنے ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو کبھی ہم بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، مطلب وہ معنی اور اس کی قدر محسوس ہی نہیں کرتے، اور پھر جب ہم یہ بات کسی اور کو بتاتے ہیں تو مقابل الٹا جواب دے دیتے ہیں۔ تو جو عمل ہمارے خود کے دل پر اثر نہیں کرتا وہ زبان سے کسی اور کے دل پر کیا اثر کرے گا؟ حالانکہ تمہارا رب تم سے عبادت کی کثرت کا سوال نہیں کرتا، بلکہ تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے، یہی اس کی چاہت ہے۔ بیریا عمل چاہیے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت کچھ ہے حیات تمہارے پاس، اتنی اچھی مشق، ماشاءاللہ۔ یہ سب تو آپ ہی دادی، ماما، پاپا اور میرے استاد کا احسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ایک عمل کی مشق دادی اور پاپا مجھ سے اور احمد بھائی سے 2 مہینے تک کرواتے تھے، جب تک ہمیں مہارت نہیں ہو جاتی تھی۔ روزانہ کی مشق کے بعد ہی کھانا ملتا تھا۔ اور منال کے دل نے شدت سے حیات جیسی ہونے کی دعا کی تھی، جس کے صرف جانے سے ہی نوفل احمد خان ہدایت کی راہ پا گیا تھا۔ اب تو رومال کھول دو برخوردار۔ انہیں جماعت میں آئے 6واں دن تھا، مگر نوفل احمد خان پہلے دن کی طرح ہی سب کے سامنے چہرے پر رومال باندھ کر آتا تھا۔ سر جی، سارے لوگ آپ کے گھر کی طرح ٹی وی اور فلمی دنیا سے نابلدار نہیں ہیں۔ نوفل احمد خان ہندوستان کا جانا مانا نام ہے، لوگ اس کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہ سب اس کے چہرے سے واقف ہیں۔ میری بیوی نے مجھے نیک کام کے لیے بھیجا ہے، اور میں اپنا چہرہ ظاہر کر کے ان لوگوں کا دھیان اپنی طرف کروا کے ان کی نیکی کی نورانیت کو کم کرنا نہیں چاہتا۔ اپنے نفس پر پہرا رکھ آیا ہوں۔
اور میری بیوی کی تمنا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے۔ یہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے مجھے فرق نہیں پڑتا، بس مجھے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے یہ سب کرنا ہے۔ یقینا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کوئی بات سب کے سامنے اس طرح اپنی بیوی سے متعلق اتنے کانفیڈنس سے نوفل احمد خان ہی کر سکتا تھا، اور فرحان صدیقی نے اسے اس طرح دیکھا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ باہر نکلتے وقت وہ اپنا چہرہ کیوں چھپا کر رکھتا ہے، تاکہ لوگ اس کو پہچان کر اس کے گرد جمع نہ ہوں، اس کے بارے میں باتیں نہ کریں۔ اور یہ بات پہلے کی تھی، اب وہ اس لیے چھپاتا تھا تاکہ لوگ اس کی وجہ سے گناہگار نہ ہوں۔ اور جماعت میں آنے کے بعد اس کی بیوی سے اسے اور عشق ہو چلا تھا۔ جب اس نے جماعت کے بے پناہ فائدے محض 6 دن میں دیکھ لیے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، اللہ والوں کی قربت اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کتنے مسائل، کتنے قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ عمل کی تاکید کرنے والے عملوں کی تفسیر، کیا کچھ نہیں جان پایا تھا وہ۔ ان 6 دنوں میں اس نے ایک بار بھی حیات سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا فون بھی اس کے پاس تھا۔ اس کا کہنا تھا اللہ کے راستے میں خالص اللہ کے لیے جائیں، اگر دنیا کی محبت کو ساتھ لے کر جائیں گے تو اللہ کی محبت میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یقینا اگر وہ فون پر اس سے باتیں کرتا تو اتنا نہیں سیکھ پاتا جتنا سیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے حیات، بڑا بلش کر رہی ہو؟ منائل کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے۔ لہجہ کمزور سا تھا۔ جاؤ جاؤ مت بتاؤ، ویسے یہ ڈریس نہیں، یہ والا پہنو۔ اس کے ہاتھ سے بلو کلر کا سمپل فروک لے کر پنک کلر کا زیادہ گھیر والا اے لائن فروک تھمایا تھا، جس کی آستینیں اور گلے سے پیٹ کے نیچے تک موتی اور اسٹونز ورک تھا۔ یہ زیادہ ہیوی ہے آپی، الجھن ہوتی ہے مجھے ایسے کپڑوں سے۔ حد ہے، کم سے کم نوفل بھائی کے آنے کی خوشی میں ہی پہن لو، جس کے تخیل کے ساتھ دن رات ایک سرور میں بسر ہو رہے تھے۔ وہ آج مجسم آنے والا تھا اور وہ اس کے آنے کی خوشی میں اس کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی، اور اب وہ اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ کل ہی تو دادی نے بتایا تھا اسے کہ شوہر کے لیے سجنا سورنا تو سنت نبوی ہے۔ ویسے حیات، کیا ابھی بھی وہ تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ ویسے تو اب تم ان کی ٹیچر بھی ہو، کچھ تو لحاظ کرتے ہوں گے۔ کرتے ہیں آپی، ایسا لحاظ کرتے ہیں کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو اپنی ٹیچر کا۔ اس کے ساتھ ہی آنکھوں میں اس کے ساتھ کے منظر آ سمائے تھے۔ اچھا، ایسا کیسا لحاظ کرتے ہیں؟ مناہل کے لہجے میں تجسس تھا۔ بڑی عزت سے گود میں بیٹھاتے ہیں، پھر اچھا خاصا پریشان کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ اور پڑھنے کے بعد وہ کسی اور ہی دھن میں تھی جو اپنے راز عیاں کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، مناہل کی ہنسی پر اس کو بریک لگ گئے تھے۔ اف اللہ آپی، کیسے کیسے سوال کرتی ہیں آپ؟ اس کے منہ پھلانے پر ایک بار پھر مناہل کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں بہنیں ایک ساتھ ہنس رہی تھیں۔ کتنی پرسکون اور خوش لگ رہی ہے نا اماں اپنی حیات؟ دادی اپنی بہو اور بیٹی کے ساتھ بیٹھی اپنی دونوں پوتیوں کو نہار رہی تھیں۔ جب فائزہ بیگم کے بولنے پر حیات کو غور سے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر ایک روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ آج اس کا محرم آ رہا تھا اور اس کی آمد کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہمارا داماد واقعی سرفراز ہے اماں، کیسا سب کے سامنے اب اسے بیوی بیوی کرتا پھرتا ہے۔ مجال ہے جو کسی کا لحاظ کر لے۔ اور جانے سے پہلے دیکھا تھا کیسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر گیا تھا۔ مگر ہے اچھا۔ فائزہ بیگم کے دل میں ایک فخر سا در آیا تھا۔ جاتے ہوئے ایک بار پھر وہ ان سے گن پوائنٹ والی بات پر معافی مانگ کر گیا تھا۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہمارے بچوں کو اس رشتے اور ان کی محبت کو ہر بری نظر سے بچائے اور برکت دے، ان کے رشتوں میں بھی اور محبت میں بھی۔ ان کی دعا پر دونوں نے زیر لب آمین کہا تھا، اور دور کھڑی قسمت نے ان کی دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے ایک اور امتحان ان کے لیے رکھ دیا تھا۔ ہر پڑھائی کے بعد امتحان بھی تو ضروری دیا جاتا ہے۔ اب یہ پڑھنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پڑھ کر کیسا رزلٹ لائے گا، اور اللہ نے ان پڑھنے والوں کا ایک اور پرچہ لکھ دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون اس کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اور کون باغی۔ نیکسٹ سین، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نوفل احمد خان کی آواز پر بھاگتا ہوا وہ لڑکا ایک پل کو رکا تھا۔ کچھ شرپشندوں نے اس علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔
पुलिस वाले भी उनका साथ दे रहे हैं। वो लड़का कहता हुआ भाग गया था, मगर वो हिल नहीं पाया था। अचानक 4-5 लोगों का गुजर हुआ था जो भागते हुए उनके करीब से गुजर रहे थे। जब उनमें से अचानक एक रुका था और हैरत से उनके करीब आया था। नौफिल, तुम यहाँ? और अंकल आप भी? रुकने वाले ने अपने चेहरे से रुमाल हटाया था और अब हैरत से उन्हें देखकर सवाल किया था। जमात में आए थे, अब वापस जा रहे थे, तो यहाँ की सूरत हाल देख कर रुके हैं। और तुम पुलिस वाले भी इन लोगों के साथ शामिल हो? हम नहीं हैं इनके साथ, दूसरे इलाके के लोग हैं। ये एक छोटी सी बस्ती है, कमीनों से सुकून देखा नहीं जा रहा है इन गरीबों का। और तुम लोग जल्दी निकलो, देख नहीं रहे हो सड़क खाली हो गई है, कोई अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा है। वो अपना काम खत्म करके अब घर के लिए रवाना हो रहे थे। रात के 8 बज चुके थे। उन्हें यहाँ की भाग दौड़ में घर वालों की परेशानी की भी फिक्र हो रही थी और उसे बस अपनी बीवी की, क्योंकि वो अभी भी कमज़ोर थी, दिल से भी दिमाग से भी। वो अपनी 10 दिन की जुदाई में अपनी बीवी के चेहरे पर अपनी मोहब्बत के रंग देखना चाहता था। अब वो एक पल यहाँ नहीं रुकना चाहता था, बस जल्द अज जल्द अपनी बीवी को बताना चाहता था कि वो क्या करके आया है। उसे देखने, उसे छूने की ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही थी। जितना वो थक चुका था, सारी थकन अपनी बीवी से शेयर करना चाहता था, मगर कौन जाने अभी और कितना थकना था। पर ज़रूरी नहीं हर बार वही हो जो हम चाहते हैं। मोहब्बत का दावा करने वालों की आजमाइश तय है, वो चाहे दुनिया से हो या दीन से। या अल्लाह, तुझसे बेहतर हिफाजत करने वाला कोई नहीं। ये लोग जो तेरी राह में निकले थे सब वापस आ गए हैं, मगर पापा और ये नहीं आए। 9 बज गए हैं, शाम में 4 बजे आने वाले थे। या अल्लाह, जहाँ भी हों तो इनकी हिफाजत करना। तुझे पता है ना मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मेरे अंदर घुटन बढ़ती जा रही है। इस दिन से भी ज़्यादा जिस दिन मैंने मर्द का एक भयानक रूप देखा था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल रुकने वाला है। अल्लाह प्लीज़ मदद करना, जो भी परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, तेरे सिवा कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। मैं इन दोनों की और इनके सदके जो लोग और मुसीबत में फंसे हुए हैं, सबकी जान का सदका, ईमान का सदका कर रही हूँ। इस सदके को कबूल फरमा ले। 1000 रुपये सदके के डब्बे में डालती हुई वो अल्लाह से फरियाद कनाती। बेइख्तियार दिल में दर्द उठा था उसके, जैसे कुछ हो गया हो। उसने शिद्दत गिरिया से आंखें बंद की थी जब एक शाइबा उसकी आंखों में ठहर गई था। मेरा जी चाहता है बीवी, तुम्हारे साथ एक लंबा सफ़र तय करूं और किसी जंगल में पड़ाव डाल दूं। तुम जो ये मेरी ज़रा सी शिद्दत पर छिपती फिरती हो ना, जंगल में कोई जगह छिपने की ना मिले और जंगल के खौफ से तुम मुझे अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। किचन में काम करते हुए उसके शोहर ने उसको अपने हिसार में लेकर उससे गुफ्तगू करके अपनी बात कही थी। आप ऐसी बात क्यों करते हैं? उसने निकलने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो हिसार और मजबूत कर गया था, ताकि मैं अगर कहीं चला जाऊं तो तुम मेरी इन शिद्दतों को याद करके मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाओ। अल्लाह प्लीज़ इनको भेज देना। तुझे पता है ना मेरा दिल परेशान है। उसका मतलब तो मुझे फिर किसी गम के लिए तैयार कर रहा है। वो अल्लाह से ऐसे बात करती थी जैसे वो मुजस्सिम उसके सामने बैठा हो। फिर उठकर वापस उसकी शर्ट पहनकर मुसल्ले पे आ बैठी थी। उसके दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था और उसके रब के सिवा कौन जानता था कि ये दर्द क्यों बढ़ता जा रहा है। उसके रब को तो मालूम था कि दूर कहीं उसकी नई नई मोहब्बत जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। नेक्स्ट सीन। क्या अल्लाह को इस पर तरस नहीं आता? और कितने जख्म उसके हिस्से में हैं। कैसे कर सकता है वो ऐसे? अल्हान अब के बेबसी से ज़मीन पर बैठ गया था। एक मुसलमान होकर अल्लाह से ऐसी शिकायत ज़ेब नहीं देती बेटा। फरहान सिद्दीकी को उसकी बात नागवार गुजरी थी। तो अंकल, इतने इम्तहान, इतनी तकलीफ़ें, उसकी तकलीफ़ों पर एसपी अल्हान शायद अपने रब से नाराज़ हो रहा था और ये बात उसके रब को पसंद नहीं आने वाली थी। कोयला सालों भट्टी में जलकर हीरे की शक्ल इख्तियार करता है, फिर कहीं जाकर वो सूरज की रोशनी को टक्कर देता है और नौफिल अहमद खान को उसका रूप वो हीरा बना चुका है। इस तरह कहकर उसके ईमान में कमज़ोरी का सबब न लाओ, बस दुआ करो। और क्या तुमने हिदायत की सीढ़ी से भागकर जाते हुए किसी शख्स को कामिल ईमान की मंजिल तक जाते देखा है, जिसके सफ़र का दौरानिया महज 2.5 महीने पर मुश्तमिल है? फरहान सिद्दीकी के सवाल पर वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा।
وہ نوفل احمد خان جس کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے اس کی سب سے قیمتی متاع کو تکلیف دی، مگر اتنی جتنی وہ برداشت کر سکتی تھی، اور اس کی کل متاع میری بیٹی یعنی اس کی بیوی ہے۔ یہ تکلیف اس کے اندر کے 15 سالوں سے سوئے ہوئے مومن کو جگا گئی، مگر وہ مومن اپنی امامت پر پھر بھی نہیں آیا۔ پھر اس کی تکلیف اتنی بڑھائی کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ پھر اس کی تکلیف مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے راستہ دکھایا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی اس کی امامت میں نماز ادا کر رہی ہے۔ حیات یعنی اس کے رب سے اس کے عشق کی امامت۔ پھر تم نے بتایا کہ وہ انڈیا چھوڑ کر جا رہا ہے، تب اس کی زندگی اللہ نے واپس دلوا دی، اور پھر اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا یعنی نمازوں پر آیا، پھر اللہ نے اور بلندی تک اس کو پہنچایا، اور الہان تو میسمرائز سا انہیں سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ کے بندے بہت سی باتیں دلوں سے سمجھ جاتے ہیں، جیسے اس وقت انہوں نے ایس پی الہان کے دل میں ایمان کی آگ جلائی تھی۔ وہ اپنے دوست کو موت کے منہ میں دیکھ کر مدھم ہو رہی تھی۔ نوفل احمد خان کے قصے سے آپ لوگوں کو اس نے اتنی تکلیف دی، کیا آپ نے کبھی اسے کوئی بد دعا نہیں دی؟ نہ جانے کس خدشے کے تحت اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، نوفل احمد خان نے جب میری بیٹی سے زبردستی نکاح کیا تھا تب میں نے کہا تھا یا اللہ، کس ماں نے جنا ہے یہ ناہنجار اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان جو میرے گھر میں قیامت بن کے آیا ہے۔ جب اس نے اپنے ماضی کے اوراق الٹے تو میں نے کہا اللہ، کس ماں نے یہ مظلوم جنا ہے جس پر ہوئے ظلم نے اس کی شخصیت ہی مسخ کر دی۔ اور آج بے ساختہ میں رب سے کہہ بیٹھا یا اللہ، جس ماں نے نوفل احمد خان کو جنا اس کی مغفرت فرما، وہ تیرے مجاہد بندے کی ماں ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو اس کی حقیقت نوفل احمد خان پر ظاہر کر کے اسے معتبر کر دے، اور اگر غلط ہے تو اس کی ستاری اس طرح کر کہ نوفل احمد خان پھر بھی معتبر ہو جائے۔ اور ایس پی الہان نے دیکھا تھا، فرحان صدیقی نے دوسری طرف چہرہ کر کے اپنے آنسو پہنچے تھے۔ ایک سسر اپنے داماد سے محبت کا اظہار کر گیا تھا، ہم دونوں کے حصے کی گولیاں خود پر کھا گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ ایک سے وہ خود بہت محبت کرتا ہے اور دوسرے سے اس کی بیوی بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اکیلا اپنی اور اپنی بیوی کی محبت کی حفاظت کر گیا، اور تم شکوہ کر کے اس کی نورانیت پر سوال کھڑے کر رہے ہو۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی بیٹی تھی، اور آج اس ٹھنڈک میں اضافہ نوفل احمد خان نے کیا تھا۔ توبہ کرو بیٹا، اللہ کو ناشکری اور شکایت پسند نہیں۔ وہ کہتے ہوئے ایک نظر اندر اپنے داماد پر ڈالتے پھر سے مسجد کی طرف بڑھ گئے تھے جو اس ہاسپٹل کی دوسری طرف تھی۔ ان کی باتیں سن کر الہان شرمندہ ہو گیا تھا۔ اب وہ بھی اپنے رب کو منانے بڑھ چکا تھا۔ وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھ میں ابھی تک ایک آنسو نہیں آیا تھا۔ وہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے بالکل خاموش تھی، جیسے لفظ ہی نہیں ہیں۔ آنکھیں بند کی تھی جب ایک آواز کانوں میں گونجی تھی، بیوی رویا مت کرو، تمہاری نم آنکھیں تمہاری شوہر کو اچھی نہیں لگتی۔ اور پھر اس کی آنکھ سے پہلا قطرہ گرا تھا۔ اس کے حادثے کی خبر سن کر وہ بنا کوئی رد عمل دیے مصلی پہ آ کھڑی ہوئی تھی، اور پوری رات بس نماز ہی نماز پڑھتی رہی تھی۔ ایک بار بھی اسے نوفل احمد خان کی یاد نہیں آئی تھی، اور اب وہ تہجد پڑھ کے بیٹھی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، مگر اللہ، حیات کو تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے نا؟ تجھے حیات سے زیادہ محبت ہے؟ سامنے نظر اٹھا کر ایسے سوال کیا جیسے اسے اپنے رب کو دیکھ رہی ہو۔ پھر اس کی باتیں اور سوال بڑھتے چلے گئے۔ اللہ، حیات کو اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے نا؟ مگر تجھ سے زیادہ نہیں ہوئی؟ وہ تیری رضا میں راضی ہے، وہ تجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی نا؟ گردن کو زور سے نفی میں ہلاتی وہ اپنے رب کو یقین دلا رہی تھی۔ اللہ، حیات کو تیری محبت کبھی بھی تکلیف نہیں دیتی، تیری محبت میں وہ مسرور و سعدان رہتی ہے، مگر اللہ، حیات کو اس کے شوہر کی محبت رلا رہی ہے نا؟ حیات کے دل میں بہت درد ہو رہا ہے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا یہ درد، تجھے پتا ہے نا؟ مگر حیات خوش ہے کیونکہ یہ حیات کے رب کی مرضی ہے۔ حیات تیری نافرمان نہیں ہے۔ حیات کو درد ہو رہا ہے اس کے شوہر کی حالت کا سن کر۔ تو ناراض نہیں ہو رہا نا؟ تو جانتا ہے نا کہ حیات سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتی ہے۔ حیات نے تیرے لیے انہیں جماعت میں بھیجا۔ حیات تجھ سے راضی ہے، تو بھی حیات سے راضی ہو جانا۔
سر ہلا ہلا کر اپنی طرف اشارہ کر کے وہ اپنے رب سے اس طرح بات کر رہی تھی جیسے اپنا نہیں کسی اور کا مقدمہ لڑ رہی ہو، اور اس کا رب اس کے سامنے بیٹھا اسے بغور سن رہا تھا۔ اور پھر سب ٹھیک کر دے گا، تو ان کو معاف کر دینا، وہ بھی تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حیات کے کہنے پر جماعت میں گئے تھے، مگر گئے صرف تیرے لیے تھے، اور حیات نے تو صرف تیرے لیے کہا تھا۔ تو ان دونوں سے راضی ہو جانا پلیز، اللہ تو راضی ہو جا، یہ دونوں تجھ سے راضی ہیں، اب تو بھی ہو جا۔ آخری بات پر وہ سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور پھر اس کی سانسیں پھر سے اٹکنے لگی تھی، اور نوفل احمد خان جانتا تھا کہ رونے سے اس کا کیا حل ہوتا ہے، اسی لیے اپنی غیر موجودگی میں وہ اس سے یہ نہ رونے کا وعدہ لے کر گیا تھا، مگر یہ پہلا وعدہ تھا جو حیات سے ٹوٹ گیا تھا، جس کے ٹوٹنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ کیا ہوا انکل، پریشان ہیں آپ؟ الحان ان کے لیے چائے لے کر آیا تھا جب انہیں پریشان دیکھ کر سوال کیا تھا۔ نہیں بیٹا، الحمدللہ، اللہ کی امان میں سب کو دیکھ کر اب میں سکون میں ہوں۔ تم نے اپنی ڈریسنگ کروائی کہ نہیں؟ آخر لڑائی میں یہ دونوں بھی کافی زخمی ہوئے تھے، مگر 4 دنوں سے بس نوفل احمد خان کی فکر میں خود کو بھلائے ہوئے تھے، جیسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ان کی جان کے صدقے کے لیے انہوں نے کتنے لوگوں کی مدد کی تھی، کتنے ہی بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، جن کی زبان سے دعا ایک پل کو نہ رکی تھی، تو پھر ایسے لوگوں کی فریاد کیسے رد کی جاتی؟ حیات بھابی ٹھیک ہیں آپ؟ جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کے سوال پر وہ افسردہ ہوئے تھے، اپنی بیٹی کو دیکھنے کی چاہ زور پکڑ گئی تھی، جو 11 گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔ نارمل رونا اس کا کچھ نہیں بگاڑتا تھا، وہ اسے اکثر اللہ کے سامنے روتے دیکھ چکے تھے، مگر کسی غم کا رونا اس کی سانسیں روک جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے رونا نہ دیا جائے۔ انہوں نے احمد کو کل ہی فون کر کے سب بتا کر اسے گھر بھیجا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اس کا محافظ و مددگار ہے۔ سنا نہیں تھا برخوردار آخر میں بھی کیا کہہ رہے تھے؟ انہیں نوفل احمد خان کے وہ جملے یاد آئے تھے جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے کہے تھے، اور نوفل احمد خان کی اپنی بیٹی کے شوہر ہونے پر بے اختیار نہ جانے کتنی بار شکر ادا کیا تھا۔ سسر جی، میری بیوی کو رونے نہیں دینا، اسے نہیں بتانا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ نوفل احمد خان کے علاوہ کوئی اس کا رونا ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اس کی رکتی سانسیں جملہ ادھورا چھوڑ اس کے اس جملے کا مفہوم وہ نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں یہی لگا تھا کہ ان کی طرح اسے بھی حیات کے بے ہوش ہونے کا ڈر ہے، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اللہ تو میری اس امانت کی حفاظت کرنا جو مجھ سے پہلے تیری امانت ہے۔ نوفل احمد خان اپنی بیوی کو تیرے حوالے کرتا ہے۔ کتنی روانی سے کہے تھے اس نے یہ جملے، پھر استغفار پڑھا تھا اور ہوش گنواتا چلا گیا تھا۔ اور اس عرصہ میں پہلی بار وہ دونوں کھل کر مسکرائے تھے۔ اس طرح کے الفاظ اپنی بیوی کے لیے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر نوفل احمد خان ہی بول سکتا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ نے کہا تھا جلدی آئیں گے، اب میں بھی آپ سے نہیں ملوں گی، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک رہی تھی، اس کو بالکل بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، پھر بھاگتی ہوئی اس سے دور چلی گئی تھی، اتنی کہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ پھر اس نے دیکھا تھا کہ وہ ایک جنگل میں کسی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی تھی۔ ہوا کے چلنے سے اس پر چھوٹے چھوٹے پھول اور پتے گر رہے تھے۔ اسے سجدے میں بہت دیر ہو چکی تھی، تب کسی خدشے کے تحت وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا تھا اور اسے سجدے سے اٹھا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، مگر یہ کیا، اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا، اور جو ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بے جان ہو کر پھسل گیا تھا۔ بیوی، اٹھو یار، ایسے کیسے دور جا سکتی ہو تم؟ تمہارے دل کی دھڑکن نوفل احمد خان اپنے ساتھ جڑوا چکا ہے، سمجھی؟ اب اٹھو۔ مگر وہ نہیں اٹھی تھی۔ اس نے تقریباً اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، اور پھر اپنے سینے میں بھینچ کر وہ اتنی تیز چلایا تھا کہ اس کی آوازوں کی بازگشت پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ یا اللہ! بیوی! نیکسٹ سین۔ ایک بات پوچھوں حیات؟ وہ جو نہ جانے کس خیال میں گم تھی، احمد کی آواز پر چونکی تھی۔ جی بھائی پوچھے۔ خود کو نارمل کرتی ہوئی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ نوفل بھائی کیا بہت اچھے ہیں؟ اس کے اس سوال پر وہ حیران ہوئی تھی۔
اتنے دنوں بعد ایسا سوال، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں، تم بتاؤ نا، اب کہ کبھی ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے بھائی، جن کے بارے میں اللہ فرمائے یہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی تشریح یوں کی جاتی ہے، اور جب انہیں ان کے رب کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور بس پھر اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہیں، اور میرا دل یقین سے ایسا کہتا ہے۔ اب آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں محبت کب ہوئی؟ منال بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سوال پر احمد جذبز ہوا تھا۔ آپی، جیسے اسے روکا تھا۔ احمد، ہم چاروں بہن بھائی کم اور دوست زیادہ ہیں، اور اب شاید ہم میں اتنی فرینکنس ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے دل کی سب نہیں کچھ نہ کچھ باتیں تو جان لیں۔ اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، بدھو، دھیان بٹا رہی ہوں اس کا تاکہ کچھ تو اداسی کم ہو۔ دیکھ نہیں رہے سب کام برابر کر رہی ہے، جیسے پہلے تھی اب ہی ویسے ہی نارمل بیہیو کر رہی ہے، مگر پہلے کی طرح ہنسی مذاق بالکل بھی نہیں کر رہی ہے۔ اور وہ اس کی بات سمجھتا سر ہلا گیا تھا۔ بولو نا حیات۔ اب وہ دونوں بضد ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا، اس نے ایسے بے خیالی میں جواب دیا تھا۔ نظریں اب بھی آسمان میں کچھ تلاش کر رہی تھی اور دل میں استغفار کا ورد تھا، کیونکہ اس کے دل میں درد پھر سے بڑھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ نوفل بھائی تمہارا نام کیوں نہیں لیتے؟ ابھی تک تو سنا نہیں ہم نے۔ سب کے سامنے بھی بیوی بیوی، اور اس سوال پر اسے 15 دن پہلے کی بات یاد آئی تھی، اور اس کی زبان سے اس کے کہے الفاظ ہو بہو نکلے تھے۔ آپ نے ابھی تک میرا ایک بار بھی نام نہیں لیا، جیسے سب لیتے ہیں، کیوں؟ مد کا قاعدہ سمجھانے کے بعد آج اس نے بہت دن سے سوچا ہوا سوال کیا تھا، جس پر نوفل احمد خان نے اس کے اطراف دونوں ہاتھ باندھ کر اسے مکمل اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیونکہ تمہارا جو نام ہے وہ سب کے لیے ہے، سب ایک ہی نام لیتے ہیں، مگر جو نام نوفل احمد خان لیتا ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اس کی گرد گرفت کچھ اور مضبوط کی تھی۔ کیوں؟ بنا سوچے سمجھے سوال کیا تھا۔ کیونکہ بیوی، تم صرف نوفل احمد خان کی ہو، صرف نوفل احمد خان کی، تو کوئی اور کیسے بلائے گا؟ اور نوفل احمد خان کے لیے تمہارا نام ہی بیوی ہے۔ ہاں، مگر کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ اب کہ تھوڑا سا منہ پھلا کر، جیسے نوفل احمد خان شرارت کر کے اور پھلا گیا تھا۔ وجہ یہ ہے بیوی، نوفل احمد خان کے پاس صرف ایک ہی رشتہ ایسا ہے جس کا وہ بلا شراکت داری کا اکیلا مالک ہے۔ اس رشتے پر اس سے زیادہ نہ حق کسی کا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ وہ اللہ کا میرے لیے وہ انعام ہے جو صرف میرے اکیلے کے لیے ہے، جس کو مجھے کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے۔ سر سے پیر تک صرف نوفل احمد خان کا، اور وہ تم ہو بیوی، صرف میری بیوی، اور باقی کے رشتوں نے تو صرف اسے توڑا ہے، جوڑنے والی تو بیوی ہے میری۔ اتنا کہہ کر وہ اسے کے چہرے کے رنگوں کو دیکھنے لگا تھا، جس میں ایک فخر سا تھا، اور پھر اس رنگ میں اس نے اور نہ جانے کتنے رنگ بکھیر دیے تھے۔ ماشاء اللہ، کیا لوجک لی ہے نوفل بھائی نے یار، ویسے ایک دم سے عجیب قسم کے نہیں ہیں وہ؟ احمد کے کہنے پر اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس پر ان دونوں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کچھ عجیب نہیں، وہ سب سے اچھے ہیں، میں بتاؤں گی انہیں۔ آپ انہیں عجیب کہہ رہے تھے، اور وہ حیران رہ گئی تھی۔ ایسی دھمکی تو وہ نوفل احمد خان کو دیا کرتی تھی، اور آج اس کے لیے اپنے بہن بھائی کو۔ ہاں ہاں ہاں، ہمارے سر فرے بہنوئی کے لیے ہماری حیات ہمیں دھمکی دے رہی ہے، یعنی کل ان کے آنے پر تم یہ شکایت کے پٹارے کھول کے رکھنے والی ہو۔ اور دونوں کے سر فرے کہنے پر تو اسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ درد کا احساس ابھی شانت ہو گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ دادی کی آواز پر وہ خاموش ہوئے تھے۔ دادی دیکھیں، یہ آپی اور بھائی انہیں کیا بول رہے ہیں؟ اس کے منہ پھلا کر شکایت لگانے پر دادی نے ان دونوں کو دیکھا تھا جو انہیں کچھ اشارہ کر رہے تھے، یعنی وہ دونوں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح مگر بہلا چکے تھے، مگر اسے مکمل بہلانے کا فن تو صرف نوفل احمد خان کے پاس تھا۔ اس کے دل میں گھٹن بڑھتی تو وہ پھر سے اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی۔ مجھے میری بیوی چاہیے دادی ان لو، کہاں ہے وہ؟ کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں مجھے آئے ہوئے، مگر ابھی تک دیکھنے بھی نہیں آئی۔ اب وہ جھنجھلا رہا تھا۔ آئے گی تمہاری بیوی، صبر کر لو ذرا، اور لو یہ دوائی کھاؤ۔ بیوی ٹھیک ہے نا؟ میرے پیچھے آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھا ہے نا؟ رونے تو نہیں دیا اس کو؟
ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتا وہ پریشان ہوا تھا۔ جتنی اس کی طلب بڑھ رہی تھی اتنی ہی وہ اس سے چھپ رہی تھی۔ بہت خیال رکھا ہے بھائی آپ کی بیوی کا، اور تو اور اب وہ ہمیں آپ کے نام سے دھمکیاں بھی دینے لگی ہیں۔ مجال ہے جو کچھ سن لے آپ کے خلاف۔ احمد کی بات پر اب اس کا دل فڑفڑا کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اسے اپنے سامنے لے آئے، مگر کوئی بھی اسے ہلنے نہیں دے رہا تھا، اور یہ چیز اس کے اندر غصہ بھرتی جا رہی تھی۔ دادی اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، مگر اپنی سرفری پوتی کا کیا کرتی جو واقعی چھپی بیٹھی تھی، اور پھر وہ جو رکنے کے ارادے سے آئی تھی واپس جانے کا فیصلہ کر گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی دادی؟ آپ نے کہا تھا آپ رکیں گی، پھر کیوں جا رہی ہیں؟ بار بار اس کا دل رونے کا کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا اگر وہ اکیلی رہ گئی تو بکھر جائے گی۔ جو تکلیف درد اس کے دل میں دبا ہوا ہے وہ پھر سے باہر آ جائے گا۔ وہ نوفل احمد خان کو خود میں دیکھنے کی ہمت کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ دادی اسے بہت سمجھا کر احمد کے ساتھ جا چکی تھی، اور اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ ہال میں ہی رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اندر جانے کی۔ آنسو بار بار امڑنے کو بےتاب تھے۔ اسے یقین تھا اگر وہ نوفل احمد خان کے سامنے جائے گی تو ضبط ہار جائے گی۔ جب اسے یقین ہوا کہ وہ سو گیا ہوگا تب وہ ہمت کر کے اٹھی تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی روم میں داخل ہو گئی تھی۔ ڈم لائٹ کی وجہ سے کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ چینج کر کے اس کے برابر میں فاصلہ رکھ کر لیٹ گئی تھی، اور پورے 15 دن بعد وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس قدر بدلاؤ آیا تھا اس میں۔ کاندھے سے سینے تک پٹی بندھی ہوئی تھی، جہاں زخم کی گہرائی کی وجہ سے ہلکی ہلکی سرخی پٹی کے باہر سے بھی نظر آ رہی تھی۔ دوسری پٹی اس کے دائیں بازو پر بندھی ہوئی تھی۔ اس کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ شدت گریہ سے زور سے آنکھیں میچ گئی تھی، جن سے اب گرم گرم سیال بہنے نکلے تھے۔ سسکیوں کی آواز روکنے کے لیے ایک ہاتھ سے زور سے اپنا منہ دبایا تھا، اور نوفل احمد خان جو اس کے انتظار میں اب تک نہیں سویا تھا اس کا یہ حال دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ دادی نے بتایا تھا اسے کہ وہ اپنا اس کے حکم پر بہت خیال رکھ رہی تھی، مگر 5 دن سے وہ مسلسل روزے رکھ رہی تھی اور زبردستی تھوڑا بہت ہی کچھ کھاتی تھی، جس سے پھر سے اس کا وزن پہلے جتنا ہی ہو گیا تھا، مگر کمزوری حد درجہ بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئی تھی۔ اور یہ سب سن کر اس کا دل چاہا تھا وہ 1-2 تو اس کو لگا ہی دے، مگر اب اسے دیکھ کر جو آنکھیں میچی، اپنا منہ دبائے سسکیاں روک رہی تھی اور آنسو لڑیوں میں بہہ رہے تھے۔ بیوی، اس کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھی اور فوراً کروٹ بدل گئی تھی اور منہ پر تکیہ رکھ کے جیسے چھپنے کی کوشش کی تھی۔ بیوی، میری طرف آؤ، دیکھو مجھے اٹھنے میں دقت ہوگی، اسی لیے پلیز میرے پاس آؤ۔ اب کہ وہ بے بس سا بولا تھا، مگر اس کی بات سن کر اس نے تکیے کی گرفت اور مضبوط کی تھی، اور نوفل احمد خان خود میں ہمت جٹاتا اس کے بالکل قریب سرکا اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بیوی، اس کے چہرے سے تکیہ ہٹاتا وہ اسے اپنی طرف کر چکا تھا، اور یہاں حیات کی برداشت کی حد تھی۔ وہ اس کے پیروں سے لپٹ کر جو روئی تو نوفل احمد خان کو بھی ڈرا گئی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، مجھے آپ کا سن کر بہت تکلیف ہوئی تھی، اور میں نے آپ کے بیوی اسٹاپ کرائنگ، تم چاہتی ہو مجھے اور تکلیف ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتا وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، مگر سر اب بھی اس کی رانوں پر تھا۔ میرے پاس اٹھ کر نہیں بیٹھو گی؟ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سر جھکا ہوا تھا اور لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے مٹھیاں بھینچے وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اسے اور قریب کرنے کی کوشش کی، جس میں اسے درد محسوس ہوا تھا۔ حیات سمجھ گئی تھی وہ کیا چاہ رہا ہے، خود ہی اس کے بالکل لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت مس کیا مجھے؟ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا اس کے ساتھ جیسے کسی باپ کا اس کی لاڈلی بیٹی سے ہوتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھانے میں، اس کو بہلانے، اور یہی تو بہترین شوہر ہوتا ہے جو بیوی کے لاڈ ایک بیٹی کی طرح اٹھائے، بالکل بچوں کی طرح۔ بہت سارا آپ سے بات کرنے کا بھی دل کر رہا تھا، اور مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ رونے سے لہجہ دھیما ہو رہا تھا، جیسے زبردستی بول رہی ہو۔ تو پھر کیسے سوتی تھی؟ آپ کی شرٹ پہن کر۔ اس طرح کہا جیسے کوئی جرم کیا ہو، اور نوفل احمد خان کو افسوس ہوا تھا خود کے زخمی ہونے پر۔ پھر بھی وہ درد کی پرواہ کیے بغیر اپنی شدت کا ایک مظاہرہ کر گیا تھا۔ اس کی کرہ کی آواز سن کر وہ دور ہوئی تھی۔
آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ اپنی کنفیوژن بھول کر وہ اس کی فکر میں مبتلا ہوئی تھی۔ پاس آؤ بیوی، دور مت ہوا کرو۔ 15 دن کم تھے کیا دوری کے؟ مگر آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ تمہارے دور جانے سے درد ہو رہا ہے، نزدیک آؤ۔ وہ پھر پہلے کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ خیال کیوں نہیں رکھا اپنا؟ دیکھو پھر سے کتنی کمزور ہو گئی ہو، ایکسرسائز بھی نہیں کی ہوگی اور روئی بھی۔ سب سے منع کر کے گیا تھا، پھر بھی اس کی بات کرنے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی تکلیف میں ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا دیا اور نوفل احمد خان نے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے ہٹا لیا تھا۔ گویا ناراضگی کا اظہار تھا، جیسے حیات نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ میں نے رکھا تھا، بعد میں بھی کوشش کی تھی مگر نہیں کھایا جاتا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ ناراض نہیں ہو، میں رکھوں گی خیال، ایکسرسائز بھی کروں گی، مگر آپ رونے نے جملہ پورا نہیں کرنے دیا تھا۔ بیوی، میں ناراض نہیں ہوں، تم جانتی ہو نا ڈاکٹر عائشہ نے کیا کہا تھا، یاد ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کے سوال پر اس نے اس کی طرف نظر کی تھی اور ایک بار پھر شدتوں سے رو دی تھی، اور وہ اس کے نہ آنے کی وجہ سمجھتا اپنے درد کی ایک بار پھر پرواہ کیے بنا سینے سے لگا چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیوی، کیا تم پچھتا رہی تھی مجھے جماعت میں بھیج کر؟ اور میری یہ حالت دیکھ کر جو اتنا رو رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ اللہ جانتا ہے ایک پل کے لیے بھی مجھے نہیں لگا، میں نے آپ کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے اس کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے ہماری کوشش قبول کی، اور میں خود نہیں رو رہی ہوں، خود ہی رونا آ رہا ہے اور میں اللہ ہی کے سامنے روئی ہوں بس۔ گھر میں نہیں پتا کسی کو بھی میرے رونے کا، اور اب آپ کے سامنے مجھے نہیں پتا مجھے کیوں اتنی گھٹن ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہوں اور اللہ بھی آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سسکیوں کو روک کر بولتی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ سوچ رہا تھا، کیا کوئی اس جیسا معصوم ہوگا جو یہ ظاہر کر گئی تھی کہ اسے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں؟ اس کے اندر جذبات نے تلتم برپا کیا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ اس سے باتیں کرتا رہا تو خود کو بالکل بھی نہیں روک پائے گا، مگر یہاں بھی اسے اپنی بیوی کی ہی فکر تھی۔ مجھ سے محبت ہے نا بیوی؟ اس کے سوال پر وہ بنا سوچے سمجھے بچوں کی طرح سر ہلا کر ہاں کہہ رہی تھی۔ آپ نے میڈیسن لی؟ تم آئی ہی نہیں تھی دینے؟ اس کا جواب سنتے ہی وہ فوراً اس کی دوائیاں چیک کرنے لگی تھی۔ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں بیوی، تم ٹھیک ہو؟ وہ جو اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اس کے ہاتھوں کی واضح کپکپاہٹ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تو؟ اس کی طرف دوائی بڑھاتے ہوئے ایک اور جرم کا اعتراف کیا، جسے سن کر نوفل احمد خان نے دوائی لینے سے انکار کر دیا تھا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ یہ حیات کی برداشت سے باہر تھا، وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ نوفل احمد کو حیرانی ہوئی تھی، وہ اس کے پیچھے اٹھ کر جانا ہی چاہتا تھا، جبھی اس کی واپسی کھانے کے ٹرے کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں 2 دودھ کے گلاس بھی تھے، اور جلدی جلدی کھانے لگی تھی۔ دودھ کا بھرا ہوا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور آدھا والا خود لیا، جسے نوفل احمد خان چینج کر گیا تھا، اپنا اسے دے کر اور اس کا خود لے کر، مگر اس کے کھانے تک وہ صرف اسے دیکھتا رہا تھا، جو بولا کچھ نہیں تھا۔ اب لیں گے نا دوائی؟ اسے پھر سے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر اس نے دوائی لی تھی۔ میں نے سوچا تھا بیوی میری تکلیف کو کم کرے گی، مگر وہ تو بڑھا رہی ہے۔ اس کے افسوس پر وہ پریشان ہو گئی۔ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں پھر دوسرے روم میں چلی جاتی ہوں۔ بات کی گہرائی کو سمجھے بنا وہ دوسرے روم میں جانے لگی تھی اور وہ اس کی عقل پر ماتم کرتا رہ گیا۔ بیوی، مجھے تکلیف تمہاری اپنے بارے میں لاپرواہی سے ہوتی ہے اور دوسرے کمرے کا سوچنا بھی نہیں۔ تمہیں پتا ہے تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اور اب مجھے یاسین سناؤ گی نا؟ بہت مس کی میں نے تمہاری آواز۔ جی سناؤں گی۔ اسے صحیح سے لٹا کر وہ خود پہلے کی طرح اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ پہلے وہ یہ کام خود کیا کرتا تھا، آج وہ خود اس کی باہوں میں آئی تھی۔ یاسین سنتے سناتے وہ دونوں 5 دن بعد ایک دوسرے کے آغوش میں آج سکون سے سو رہے تھے۔ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں ملتے ہیں، اور اپنے پیرنٹس کا اور اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔